अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और उम्मीद करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ लेकर आएँ और दुआ भी यही है कि आपके चेहरों की मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहे और आप अपनी ज़िंदगी का हर दिन जो है वो पहले से बेहतर बनाएं और बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो आपका मुकद्दर बने, क्योंकि हालात किसी भी तरह के हों हमेशा जो है जद्दोजहद का जो सिलसिला है उसे जारी रखना चाहिए, ताकि जो है हमारी ज़िंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव आए तो वो हमारी ज़िंदगी के हुस्न होते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चलता रहे तो शायद हमारे पास ना तो कोई तजुर्बात होंगे, ना हमारे पास जो लाइफ टाइम स्टोरीज होती हैं। अक्सर हम लोग ये शेयर एक दूसरे से कर रहे होते हैं कि फ़लाँ टाइम जो था वो बड़ा मुश्किल था और इस तरह से, और फिर उस टाइम को जो है बात करते हुए हम इंजॉय भी करते हैं, उससे सीखते भी हैं। तो ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बाज़ औक़ात तल्ख़ रवैये जो है, तल्ख़ तजुर्बात जो है वो बड़ा काम आते हैं। तो हमेशा जो है ज़िंदगी की मुश्किलात से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और एक जो है वो पॉजिटिव स्पिरिट के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, जिस तरह के भी हालात हों हमेशा उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी को तलाश करें, ताकि जो है वो आपकी ज़िंदगी आसान रह सके, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को खुश रख सकेंगे। खुशी का ताल्लुक हमारे मूड से और मूड का ताल्लुक जो है वो मौसम से होता है। और आज मौसम की क्या सूरत हाल है ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, क्योंकि कम से कम टेम्परेचर भी जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मतलब है कि जो गर्मी है वो तो भाई अरूज पर है और हर तरफ जो है वो गर्मी ने अपनी लपेट में शहरियों को लिया हुआ है। हम देखते हैं कि सुबह सवेरे ही जो है लोग अपने कामकाज को तो निकल आते हैं ये सोच कर कि ज़्यादा गर्मी होने से पहले जाके जितने काम काज उनके वो निपटाए जाएं, लेकिन अब तो सुबह से ही हम देखते हैं कि दर्जा हरारत जो है वो पीक पे चला जाता है। तो दर्जा हरारत को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जारी बात है कि कुदरती चीज़ों में तो अमल दखल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम अपने तौर पर कर सकते हैं गर्मी के मौसम में शिद्दत की कमी में जो है वो शिद्दत को कम करने के लिए हम अपने सर को, अपने फेस को जो है वो अच्छे से आप कवर करके बाहर निकलें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, सन प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों को डायरेक्टली कोशिश करें कि सन एक्सपोजर से उनको बचाएं, ताकि उनकी सेहत जो है वो मुतासिर ना हो। बच्चों के वैसे भी कुछ दिन हैं, स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी, फिर वो घरों पे होंगे, तो इस तरह की कोई उनके लिए इंडोर एक्टिविटीज़ प्लान करें, क्योंकि बच्चे जब भी घरों पे होते हैं तो वो उनकी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं बाहर जाया जाए, घूमा फिरा जाए। तो कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें उनके लिए प्लान करके रखें ताकि वो घरों के अंदर रह सकें। अपना भी बहुत ख्याल रखें और बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गर्मी की शिद्दत तो जो है वो तो कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जैसे मज़ेदार से मशरूबात होते हैं, उसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से जो है बड़ा ही हमें जो है ना वो गर्मी के मौसम में एक ठंडक भरी जो है वो राहत महसूस होती है। तो डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। हर किसी की कोशिश होती है कि गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी अपने तौर पर जो है वो कमी लेकर आई जाए। तो बस गर्मी का मौसम में उसे इंजॉय करें और अपने प्यारों के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने काम काज जो है वो आपके तमाम काम काज दिन भर के जो है वो बेहतर अंदाज से हो और दिन का इख्तिताम भी आपका अच्छा हो। और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अवामी मसाइल की। हम देखते हैं कि हर तरफ शहर के बहुत सारे मसाइल हैं, शहरियों के बहुत सारे मसाइल हैं, और हम जब भी हलकों की बात करते हैं या गली मोहल्लों के मसाइल की बात करते हैं तो बहुत सारे जो इंतजामात होते हैं हमारी गली मोहल्ले की इंतजामिया नाज़म वगैरह देख रहे होते हैं। तो अगर वही हमें पता हो कि भाई अवामी मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल को हल करने के लिए जो है वो लोकल इलेक्शंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्दियाती इंतखाबात ना होने के पीछे की क्या वजह है और कब तक तवक्को है कि ये इलेक्शंस हो जाएंगे, इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मियां ताहिर अय्यूब, रहनुमा जमात इस्लामी और माहिर बल्दियात, और साथ ही साथ उनके मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर, बल्दियाती इलेक्शन जो है वो अभी तक हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन के साथ अवाम के बहुत सारे मसाइल का हल जुड़ा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके ना होने के, बल्दियाती इंतखाबात ना होने के पीछे की क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब पाकिस्तान की जो पिछली 75-76 साल तारीख में नज़र दौड़ाएं तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर बल्दियाती जो इंतखाबात हैं वो फौजी हुक्मरानों यानी आमरों ने करवाए हैं। सबसे पहला बल्दियाती निज़ाम जो था वो अयूब खान ने बनवाया। उसके बाद दूसरा बल्दियाती निज़ाम तो 79 वाला वो जनरल ज़ियाउल हक ने बनाया, उसी के तहत फिर इलेक्शन होते रहे। फिर तीसरा बल्दियाती जो सिस्टम था 2001-2 में इलेक्शनों में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बनाया, और उसके बाद पहला
جو 2015 میں الیکشن ہوئے ہیں وہ پہلے ایک جمہوری حکومت نے بنایا تھا، لیکن اس میں بھی جب 2015 میں الیکشن ہوئے تو اس میں میں بھی چیئرمین الیکٹ ہوا، اس سے پہلے بھی ناظم رہا ہوں، تو وہ بھی جمہوری حکومت نے ہمیں 1 سال اور 3 مہینے تک چیئرمین بننے کے باوجود ہمیں ایکٹیو نہیں کیا، ہمیں انہوں نے کام نہیں کرنے دیا، اور پھر 1.25 سال بعد جا کے یعنی اکتوبر 2015 میں انتخابات ہوئے اور 1 جنوری 2017 کو جا کے انہوں نے اختیارات دیے ہمیں بلدیاتی نمائندوں کو. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہماری جو جمہوری حکومتیں ہیں ان چاہیے تو ان کو یہ کہ وہ بلدیات کو پرموٹ کریں، بلدیاتی لوگوں کو آگے لے کے آئیں، کیونکہ یہ ایک جمہوریت کی پنیری ہے. یہیں سے لوگ اوپر جاتے ہیں، اور ابھی دیکھ لیں کہ بہت سارے پارلیمنٹیرین ایسے ہیں کہ جو بلدیات سے اوپر کے لیول پہ گئے ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا ڈلیور بھی کیا. تو کیونکہ عوام کی جو سہولتیں ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کرنا اور سہولتیں فراہم کرنا جس طریقے سے بلدیاتی نمائندے کر سکتے ہیں، بلدیاتی اداروں کی موجودگی میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ ان کا کوئی سلوشن آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جب عمران خان کی 2018 میں گورنمنٹ آئی، اس نے بڑے دعوے کیے تھے کہ میں بلدیات کو بڑا با اختیار کروں گا، لیکن آتے ہی اس نے بلدیاتی ادارے جو ہے معطل کیے. پھر اپنا پورا جو 3-3.5 سال کا دور تھا اس نے کوئی بلدیاتی انتخابات کا نام تک نہیں لیا کہ میں کرواؤں گا، یا اسپیشلی پنجاب میں. تو اس لیے یہ جب سے پچھلے 2-3 سال گزرے ہیں 4 جو بلدیاتی ایکٹ نئے بن چکے ہیں اور 4 مرتبہ اسمبلی سے بل پیش ہو چکا ہے، 3 مرتبہ جو ہے وہ حلقہ بدیاں بھی ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو رہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جمہوری حکومت کو چاہیے کہ بلدیاتی الیکشن کروائے فوری طور پہ، تاکہ عوام کے مسائل بھی حل ہوں، اور بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ عوام کے مسائل حل کریں. اس سے گورنمنٹ کی بھی گڈ ول میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں وہ عوام کے بلدیاتی نمائندوں کی دہلیز پہ بلکہ عوام کی دہلیز پہ حل ہو جاتے ہیں. وہ لوکل سطح پہ کیونکہ حل ہو جاتے ہیں، تو عوام کے جو بہت سارے مسائل ہیں ہم عوام بھی جو ہے وہ حکمران کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے مسائل حل ہوں. تو بلدیاتی الیکشنز کا ہونا عبدالرحمن آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے، اور کیا امید کی جا سکتی ہے کہ ان قریب ہمیں جو ہے وہ کسی طرح کی اناؤنسمنٹ سننے کو ملے گی اس لحاظ سے کہ کب ہو رہے ہیں یہ الیکشن؟ تھینک یو زینت. یہ بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ دیکھیے پوری ترقیاتی دنیا، جتنی بھی ترقی یافتہ دنیا ہے وہاں پر بلدیات لازم و ملزوم ہوتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے ابھی یہاں پر لندن کے جو میٹروپولیٹن کے انتخاب ہوئے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ وزیر اعظم برطانیہ سے زیادہ پاورفل میئر ہوتا ہے، کہ وہاں پر اپنے شہر میں پوری ڈیولپمنٹ کرواتا ہے، اپنے شہر میں میٹرو کا فیصلہ کرتا ہے، میٹرو بنے گی کتنی اس میں اضافہ ہوگا، جو پولیس ہوتی ہے وہ اس کے انڈر ہوتی ہے، اور اس طرح سے ساری چیزیں اس کے انڈر ہوتی ہیں. جو وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ خارجہ داخلہ سمیت جو ہے وہ بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے ممالک سے ملنا، فنانس کو کنٹرول کرنا، یا جو امن و امان کی صورتحال ہے، تو باقی سارا کام ان کی لوکل باڈیز کرتی ہے. لوگ ووٹ بھی اسی لیے دیتے ہیں انہیں. تو یہاں پر ہمارے یہ علیحدہ ہی دستور ہے کہ یہاں پر جو بھی حکومت بن جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ سارے اختیارات ان کے قبضے میں رہیں، اور جب مارشل لا ہوتا ہے تو تب جو ہے وہ اختیارات نیچے تک چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر سارا کچھ الٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ جمہوری لوگ جو ہے وہ اختیارات کی تقسیم پر یقین نہیں رکھتے، اور غیر جمہوری لوگ جو ہے وہ اختیارات نیچے تک پہنچا دیتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں یا جو بلدیاتی نمائندگان ہیں وہ ہمیشہ مشرف دور کے بلدیاتی الیکشن کو یا ایوب دور کے کو یاد رکھتے ہیں کہ وہ بڑے پاورفل تھے، بڑے لوگوں نے کام کروائے، لیکن جمہوری دور کا کسی کو یاد نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی جو گٹر کا ڈھکن بھی چینج کرنا ہے تو وہ ایم پی ایم نے کر رہا ہوتا ہے. کوئی بھی کام یہاں پر تھوڑا جو معمولی، میں اکثر کہتا ہوں کہ راجہ ریاض جیسا جو بندہ جو پی سی چیئرمین لیول کا بندہ ہے اس کو ہم نے اٹھا کے اپوزیشن لیڈر کو بھی اسمبلی بنا دیا تھا. تو یہ مطلب ہمارے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر جو جن لوگوں کو نیچے ہونا چاہیے وہ اسمبلی میں ہوتے ہیں، کیونکہ سارے اختیارات ادھر ہیں. تو پھر وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بلدیات ایکٹیو نہ ہو تاکہ ان کے جو سیاسی ڈیرے ہیں وہ چلتے رہیں. بلدیات کے بغیر جو ہے وہ یہ بالکل غیر آئینی ہوتی ہے اسمبلی نا. بیسیکلی جو بلدیاتی اسمبلی اگر نہ ہو تو باقی غیر آئینی کام چل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ اتنا بھی انہیں توفیق نہیں ہوتی، عدالتوں کو بھی اس معاملے میں توفیق نہیں ہوتی کہ کوئی ایکشن لیں. نیشنل اسمبلی کے دیکھیں کتنی ریٹیں چلتی رہیں، کتنی عدالتوں نے کیسز ہوئے کہ نیشنل اسمبلی الیکشن ہونے چاہیے، بر وقت ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن جو ہی لوکل باڈیز کی بات آتی ہے تو وہاں پر کورٹس بھی خاموش ہو جاتی ہیں، اور اگر تھوڑا بہت پریشر آئے تو عارضی طور پر ادارے بنا دیے جاتے ہیں، بعد میں پھر ان کو جو ہے وہ غیر فعال کر دیا جاتا ہے. تو ہماری ایک ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے. کرونا آیا، اس میں اگر لوکل باڈیز ایکٹیو ہوتے تو اچھے سے
ڈسٹریبیوشن ہو سکتی تھی چیزوں کی. اسی طرح سے ابھی یہاں پر جو ہے وہ رمضان راشن کی تقسیم یہ لوکل باڈیز اچھے سے کر لوگوں کو بہت سارے مسئلے مسائل فیس کرنا پڑے تھے. ایگزیکٹلی. تو یہ ساری جتنی بھی یوٹیلیٹی سروسز ہے جس کے لیے ہم نے یوٹیلیٹی اسٹورز رکھے ہوئے ہیں, جس کے لیے ڈی سی جو ہے وہ خود ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے, تو یہ سارا کچھ یو سیز کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ گاؤں دیہات میں نمبرداری سسٹم بھی ہم نے ناکام بنا دیا, شہروں میں جو ہے یو سی سسٹم بھی ناکام بنا دیا, پنچایتی سسٹم بھی ناکام بنا دیا, اور سارا کچھ عدالتوں پہ چھوڑ دیا. اب عدالتوں پہ اتنا پریشر ہے. اب دیکھیں ہر کیس پھر عدالت میں جائے گا نا, کوئی شادی بیاہ طلاق کا کیس ہے وہ عدالت میں جائے گا, برتھ سرٹیفکیٹ لیٹ ہو گیا وہ کیس عدالت میں جائے گا. تو وہاں پر ججز کے پاس اتنے زیادہ کیس لٹکے ہوتے ہیں کہ وہ سننا پاسبل ہی نہیں ہے ایک دن میں. ہم اکثر جو جوڈیشری پر تنقید کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ججز کی کمی ہے اور کیسز بہت زیادہ ہیں. اگر یہ سارے کیسز محلے کی سطح پر, پنچایت کی سطح پر حل ہو جائیں تو جوڈیشری پر جو ہے وہ بوجھ بڑا خاصا کم ہو سکتا ہے. بالکل. یہ پھر جو ہے وہ بہت سارے کیسز وہ ہوتے ہیں جو مطلب پولیس کے جاتے ہیں, تو یہ سارا کچھ پنچایت میں یو سی دفتر میں حل ہو سکتا ہے, اور بہت سارے کیسز نیچے ہی حل ہو سکتے ہیں. لوگوں کا پیسہ بچ سکتا ہے. لوگوں کے لیے بھی ایکسیس اپنے مسائل کے لیے آسان ہو جاتی ہے. بلدیاتی لیول پہ, لوکل لیول پہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی ان کی بات سننے کے لیے موجود ہے, تو ان کو جو ہے وہ آسانی آ جاتی ہے. اور اگر بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے ہیں سر, اور بلدیاتی نمائندگان کے نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی دیکھیں, ایک تو جیسے اختر مان نے کہا کہ لوگوں کے جو چھوٹے موٹے مسائل میاں کے جھگڑے ہوتے ہیں, آپس میں محلے داروں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں, بلدیاتی نمائندے موجود ہوں تو جو چیئرمین یا ناظم یونین کونسل ہوتا ہے وہ مثالتی کونسل کا بھی چیئرمین ہوتا ہے, تو وہیں پہ محلے لیول پہ مسئلہ حل کروا دیتا ہے. گھریلو کو جھگڑا ہو صلح کروا دیتا ہے, آپس میں محلے داروں کو تنازع کسی بات پہ بن جائے تو وہ تھانے کچہری جانے کے لیے وہاں پہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو پھر یہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ لائٹ کا نظام محلوں کے اندر ہوتا ہے, وہ اگر بلدیاتی ادارے ہو تو وہ فعال ہوتا ہے. پارکوں جو محلے میں بنی ہوتی ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا اور ان کی صفائی ستھرائی کا کرنا, وہ بلدیاتی ادارے ہو تو وہ رہتی ہیں اور لوگ وہاں. میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی اور مزید عوامی مسائل کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور میونسپل الیکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اگر ہمارے ہاں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے ہیں تو کس طرح کے عوامی مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں, اور ان کے حل میں کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا جو ہے وہ ہمیں مزید کرنا پڑے گا. میاں صاحب آپ اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اگر بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے, بلدیاتی نمائندگان موجود نہ ہونے کی وجہ سے عوام کس طرح سے جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرتی ہے اور ان کا حل کتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. جی میں یہی بات بتا رہا تھا کہ دیکھیں اسپیشلی جو میونسپل سروسز کے جتنے بھی ادارے ہیں تو اس حوالے سے جتنے بھی کام ہیں وہ بلدیاتی ادارے جب موجود ہوتے ہیں, بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں تو وہ کرواتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ اسٹریٹ لائٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے, بند ہونے کی وجہ سے علاقوں میں جرائم بھی بڑھ جاتے ہیں, وارداتیں بھی ہوتی ہیں. جب ادارے نہیں ہیں تو اسٹریٹ لائٹ نہیں چل رہی. اگر ہم چلاتے بھی ہیں, لوگ ہمیں کہتے ہیں, تو وہ ہم اپنی پاکٹ سے پیسے خرچ کر کے پرائیویٹلی ارینج کر کے سسٹم وہ چلا رہے ہیں. اچھا پارکیں آ جاتی ہیں, پارکیں بھی جو ہے ان کی صفائی ستھرائی, ان پہ لائٹ کا انتظام کرنا, ان کے باقی جو ان کو اپگریڈ کرنا, وہ بھی جب بلدیاتی ادارے نہیں ہیں تو جو پارکیں بنائی جاتی ہیں وہ بھی ویران ہو جاتی ہیں, ان کے پمپس خراب. اچھا آج کل بڑا کرنٹ ایشو ہے ہمارا کتوں کا. تو ہمارا کتوں نے جگہ جگہ پارکوں کے اندر, گلیوں کے اندر, سڑکوں کے اندر, گرین بیلٹ کے اندر اپنی آماج گاہیں بنائی ہوئی ہیں. تو وہ بھی بلدیاتی, جب بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں تو وہ ڈی ایچ او ہیلتھ کو یا اس کو میونسپل کارپوریشن کو کہتے ہیں, وہاں سے افراد آ کے پھر ہمارا کتے کے تلف کرتے ہیں. لیکن اب وہ ایسا نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے پارکوں میں بچے, خواتین اور اسپیشلی صبح فجر کے وقت جو بزرگ مسجد میں جاتے ہیں وہ ہمارا کتوں کی وجہ سے نہیں جا رہے. روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد صفائی کا معاملات ہے. پھر واسطہ سے ریلیٹڈ ہے کہ آج کل اسپیشلی واسطہ کے جو صاف پانی ہے وہ بالکل ناپید ہو چکا ہے, اور اکثر جگہ پہ گٹر ملا پانی آتا ہے. اسپیشلی میرے علاقے میں یہ بڑی کامن شکایت ہے. میں نے بار بار ایم ڈی کو بھی کہا, پھر میں نے ہائی کورٹ ریٹ کی, پھر ہائی کورٹ نے آرڈر کیا, پھر جا کے انہوں نے کچھ مسئلہ حل کیا, پھر 6 مہینے بعد دوبارہ ہو گیا, لیکن وہ نئی سنوائی کہیں پہ ہوتی. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ عام تو سارک بیچارے کی کوئی بات ہی نہیں سنتا نا ہمارا, تو پھر بھی تعلق ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کروا لیتے. تو یہ بڑے پرابلم ہے. جتنے بھی اگر بلدیاتی ادارے ہوں تو یہ سارے کام جو ہے
وہ لوگوں کی صرف ایک شکایت پہ یا ایک ٹیلی فون کال پہ بلدیاتی نمائندے حل کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عبدالرحمان، ابھی کتنی اشد ضرورت ہے کہ جتنی موجودہ حکومت ہے اس سے بلدیاتی الیکشنز کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ عوام کی جو مسائل ہیں وہ ان کی دہلیز پہ ہی جو ہے وہ حل ہو سکیں؟ دیکھیے جی، میں حکومت کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہاں پر بیوروکریٹائزیشن بڑی مضبوط ہے اور یہ سب سے زیادہ نون لیگ پہ الزام ہے کہ انہوں نے کی ہے. یہ بجائے اس کے کہ اپنے ایم پی ایم این ایز کو انگیج کریں، یہ ڈی سی کو انگیج کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سارے کام لیتے ہیں. تو ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ لوکل باڈیز مزید اختیارات تقسیم کریں گے، یہ بڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ یہ ان کا مزاج نہیں ہے. عدالتی آرڈرز آ جائیں تو وہ اپنی جگہ، تاہم ان کا یہ مزاج نہیں ہے. یہ پبلک کو ایک ایک پیسے کا محتاج کرتے ہیں اور پھر خود سے وہ ایک ایک پیسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے پنجاب میں کہیں بھی ہو، تاکہ جو ان کی ایک تصویر کشی ہے وہ اچھی آ جائے، یہ ویڈیوگرافی بن جائے. اور آج کل تو مریم نواز سی ایم جو ہے وہ اپنی ٹک ٹاک کے چکروں میں ہوتی ہیں، کبھی کوئی یونیفارم پہن لی، کبھی کوئی یونیفارم پہن لی. تو یہ اصل میں گڈ گورننس کے معاملات ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہے. گندم کا کسان دیکھ لیں، وہ کپاس کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے وہ اپنے ہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. حد کی عزت جو میڈیا کے حوالے سے بل ہے، تک بل وہ پیش کیا گیا، منظور کیا گیا، تو ان کی اپنی ہی کوئی پلان ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی پبلک کا پلان جو ہے وہ سوچیں گے، کچھ ایسا سوچیں گے کہ جس سے ہمیں یہ تاثر جائے کہ یہ پبلک کے لیے سنجیدہ ہے. دیکھیے، جب بھی میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ مارشاء اللہ لگتا ہے تو سب سے پہلے لوکل باڈیز آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ نیچے تک گراس روٹ لیول تک ہم اگر جائیں گے تو ہی جو ہے وہ لوگوں کا کام ہوگا، اور لوگ یہ پولیس بیوروکریسی ان کے انڈر ہوگی تو چیزیں بہتر ہوں گی. جبکہ یہ جب سویلین حکومت آتی ہے تو یہ سارا کچھ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، کمیشن سارا جو ہے وہ ان کے پاس جاتا ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں بیوروکریسی انتہائی مضبوط ہو چکی ہے. ان کو کمزور کرنے کی اشد ضرورت ہے. ڈی سی سارے محکموں کا انچارج بنا ہوتا ہے اور اس کے تھرو جو ہے سارا کام چل رہا ہوتا ہے. پاکستان ایز ٹو ڈوئنگ بزنس میں سب سے نیچے ہے. ایون کہ افغانستان اس سے بہتر ہو چکا ہے، بنگلہ دیش بہتر ہے، انڈیا سری لنکا کہیں بہتر ہے. یہاں پر بزنس کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور جس کا سرکاری ملازمت میں جو ہاتھ ٹک جاتا ہے وہ سارے پیسے وہی کما لیتا ہے، اس کو کسی بزنس کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی محکمے کے 16, 17, 18 اسکیل کے جو ہے وہ ملازمین کا ڈیٹا نکال لیا جائے تو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا ایف بی آر کو کہ اس کی کتنی پراپرٹی ہے، کتنے جو اس کے ایسٹس ہیں، کتنے اکاؤنٹس ہیں. اور یہ سارا جو ہے وہ بلیک منی جو ہے وہ اس میں پارکنگ اس کی ہو رہی ہوتی ہے پراپرٹی میں. تو یہ سارے ایشو ہیں. تو ان کی موجودگی میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ سنجیدہ ہیں، کیونکہ دیکھیں میونسپل سروسز لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے. میاں صاحب نے جیسے کہا واسطہ ہے یہاں پر پی ایچ اے، ایف ڈبلیو ایم سی ہے، پارکنگ کمپنی ہے، ایم سی ایف کے انڈر جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جیسے اسٹریٹ لائٹس ہے، تجاوزات ہے، سڑکوں کی جو پیچ ورک وغیرہ ہے یا ٹریفک سگنلز کے ایشو. تو یہ سارے وہ مسئلے ہیں جو لوگوں کو براہ راست درپیش ہوتے ہیں، اور ان پہ جب آپ بیوروکریٹ بیٹھا دیں گے 18 گریڈ کا تو وہ تو کسی کی بات بھی نہیں سنے گا. اس کا محض یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ اپنے 2-3 سال کھڑے کرے اور اس کے بعد اپنی اگلی پوسٹنگ کے لیے چلا جائے. تو کیونکہ یہاں پر کافی بیوروکریٹس خالی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی کمپنیز اتھارٹیز چاہیے ہوتی ہیں. یہ بنائی بھی بیوروکریسی کی کھپت کے لیے گئی ہیں. جب بنائی گئی ہیں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کمپنیز میں، اتھارٹیز میں جو ہے وہ بندے لگائے جائیں گے جو انڈیپینڈنٹ ہوں گے، انٹرویوز ہوں گے اور 3 سالوں کے لیے عہدے دار آئے گا اور وہ رسپانسبل ہوئے گا. یہاں پر اس کے برعکس بیوروکریٹ کو لگا دیا جاتا ہے، وہ پھر وہ اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، جو کچھ وہ سفید کرے سیاہ کرے وہ یہاں سے چلا جائے گا، اگلا بیوروکریٹ آ جائے گا، اور اس دوران میں کوئی آڈٹ پیرا بنا ہے، کوئی کرپشن ہوئی، کوئی کچھ ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ تو شاید واحد ہمارا ہی ملک رہ گیا ہوگا کہ یہاں پر کوئی بھی واردات ڈال کے چلا جائے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا. اس کے بعد نیا بندہ آ کے اپنا جو ہے وہ شروع کر دیتا کہ میں نے کیسے کرنا ہے. اگر کمپنیز میں ایم ڈی یا اس کے علاوہ چیئرمین یا جو انڈیپینڈنٹ رکھے جائیں اور ان کا ایک ٹینور ریکارڈ ہو، ان کو اچھی پے دی جائے تو وہ رسپانسبل ہوں گے. کل کو ان کو پوچھا بھی جا سکے گا، آنے والا چیئرمین بھی یا ایم ڈی جو ہے پوچھ سکے گا. ایک جیسے اسٹرکچر بنایا جاتا تھا تو اس میں لوکل باڈیز کا بھی جو ہے وہ شیئر تھا کہ لوکل باڈیز کے لوگ بھی شامل ہوں گے. تو انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ بیوروکریسی کے آگے سرنڈر کیا ہوا ہے. بیوروکریسی نے خوش رکھتی ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ ملک چلایا جا رہا ہے کہ جس میں کہیں پر کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہیں ہے. سارا کچھ ڈائریکٹ لاہور سے چل رہا ہوتا ہے، لاہور سے احکامات آتے ہیں. سارے محکمے جو ہے وہ ایک طرح سے عضو معطل ہو چکے ہوتے ہیں کہ کیا احکامات آئیں گے تو کچھ ہوگا.
جو جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں یا جس کو ہم سٹیزن گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کہتے ہیں وہ کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئے گی. بالکل. اور جیسے ہی بلدیاتی الیکشنز کی وجہ سے عوام کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے، اسی طرح میاں صاحب اگر لوکل باڈیز موجود ہوں گی اور میونسپل الیکشن ہوتے ہیں اور ہمارے پاس بلدیاتی نمائندگان ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی کارسازی جو کارکردگی ہے اس میں بھی بہت زیادہ آسانیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اعلانات کر دینا اور پھر اسے امپلیمنٹیشن کروانے میں لوکل باڈیز بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہیں. اس میں گورنمنٹ کے لیے بھی اچھی خاصی جو ہے وہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے. جی بالکل، حقیقت تو یہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے کہ اگر بلدیاتی ادارے ہوں تو عام عوام کی جو شکایات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. بلکہ ہم بلدیاتی جو ادارے ہیں یا ہمارا جو دفاتر یونین کونسل ہے ان کا جو ابھی استعمال ہو اس سے بہت زیادہ بہتر استعمال بھی اگر حکومت چاہے تو کر سکتی ہے. جیسے ابھی محسن نقوی صاحب نے اعلان کیا کہ ہم شناختی کارڈ کی ایکسیس جو ہے وہ یونین کونسل کے دفاتر تک دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر یہ عملاً ہو جائے تو اس سے گورنمنٹ کے بہت زیادہ پیسے بھی بچیں گے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. اور دفاتر یونین کونسل تو ہر محلے کے اندر موجود ہے، ان کی بہتر یوٹیلائزیشن بھی ہو جائے گی. اسی طریقے سے اور بہت سے کام ہے کہ جو وہاں پہ ابھی جب ڈینگی آیا تھا پاکستان کے اندر تو اس وقت شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے یونین کونسل لیول پہ کوئی ڈینگی کا عملہ کچھ خواتین اور کچھ مرد انگیج کیے تھے جو ابھی تک موجود ہے. تو وہ دفاتر یونین کونسل میں بیٹھتے ہیں تو ان سے وہ ویکسینیشن کا بھی کام لیتے ہیں، پولیو کی دیگر بھی جو مہمات، کرونا آیا تھا کرونا کی ویکسین بھی کرتے رہے تو وہ بھی اس کا استعمال بہتر ہو گیا. تو اس لیے جب بلدیاتی جو دفاتر موجود ہیں ان کا اگر گورنمنٹ چاہے تو بہت سارے جرائم کو روکنے کے لیے اگر وہاں پہ کرایہ داری کا ریکارڈ وہاں پہ دفاتر یونین کونسل میں گورنمنٹ ایک قانون سازی کر دے کہ وہاں پہ جو بندہ کرنٹ پہ گھر لے گا وہاں پہ اس کا ریکارڈ جو یونین کونسل کے دفتر میں موجود ہوگا تو وہ بھی اس سے بہتر کرائم ہمارا ریٹ کم ہو سکتا ہے، کرائم ختم ہو سکتا ہے اور جرائم پیشہ افراد تک ایکسیس ہو سکتی ہے کہ کون کہاں بندہ رہ رہا ہے، اس کا ریکارڈ کیا ہے. تو گورنمنٹ کے شکایات کم بھی ہو جائیں گی اور لوگوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارا چونکہ ایک مزاج بن چکا ہے اور اسپیشلی جو ایم این اے ایم پی ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہے نا کسی کا اگر گٹر بھی بند ہے نا تو ہمارے پاس آئے، ہم ٹیلی فون کریں گے تو پھر ادھر جو ہے نا وہ سینٹری ورکر یا سیور مین وہاں پہ جا کے صفائی کرے پھر ٹھیک ہے. مجھے ایک یاد آتا ہے کہ مشرف کا دور تھا تو ایک ہمارے علاقے کا صاحب کا ایم پی اے تھا، میں اس کے پاس بیٹھا تھا کہ بلدیاتی نمائندہ آ گیا تو اس نے ان کو آگے کہا کہ جناب یہ تھانہ جو ہے نا یہ ان کو آپ قابو کریں، یہ تھانے والے بڑے پیسے لے رہے ہیں اور لوگ جائے کا بھی پیسے کے بغیر نہیں رہے. تو انہوں نے اس کو پتا کیا، انہوں نے کہا یار اگر تھانے والے سب کے کام کرنے شروع کر دیں تو ہمارے پاس کون آئے گا؟ اچھا کہ نہیں کام کرتے لوگ ہمارے پاس آئیں گے پھر ہم کام کروائیں گے. تو یہ ہمارا کلچر ہے کہ جتنے بھی ہمارے نمائندے ہوتے ہیں ایم این اے ایم پی وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی لائٹ خراب ہے تو ہمیں کہیں تو ہم کہیں گے، کسی کے آگے جھاڑو اگر جھاڑو والا نہیں ہے تو ہمیں کہیں، ہم بھیجیں گے لوگ ہمارے بلائی جو، کسی کا اگر سیور بند ہے تو ہمیں کہیں، ڈھکن نہیں ہے تو ہمیں کہیں، پیچ ورک ہے تو ہمیں کہیں، اسٹریٹ لائٹ خراب ہے تو ہمیں کہیں. تو اس سے ایک تو ان کا وہ ہر جگہ پہنچ ہی نہیں سکتے، ہر بندہ بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا، وہ بھی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اپنے ہوتا ہے کہ اختیارات کیوں دے کسی کو. لیکن گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ بلدیاتی نمائندے ہوں گے اور الیکشن جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہوں گے، اچھے لوگ آگے آئیں گے، لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے اور گورنمنٹ سے لوگوں کی شکایات بھی کم ہوں گی. بالکل. اور شکایات کا سلسلہ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں تو صرف جو ہے وہ عوامی مسائل کے علاوہ بھی ہم دیکھیں تو بہت سارے ایک ایسے مسائل بھی ہمیں درپیش ہیں جو نہ صرف پنجاب کا مسئلہ ہے، نہ صرف فیصل آباد کا بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، جس میں جو ہے وہ مہنگائی ایک بہت بڑا جو طوفان لے کر آئی ہے اور آنے والے دنوں میں اس پہ کس طرح سے قابو پایا جائے گا اس حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک. I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور بلدیاتی نظام کا جو رائج ہونا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو بلدیاتی نظام ہے وہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے جمہوری نمائندگان ہیں وہی اس کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو عبدالرحمان، بلدیاتی نظام کی کامیابی کے لیے جمہوری معاشرے کی کتنی اشد ضرورت ہے؟ موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں تو بلدیاتی نظام کا کامیابی کے ساتھ چلنا کتنا زیادہ ضروری ہے آپ سمجھتے ہیں اگر عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے تو؟ یہ بالکل آپ کا بڑا اہم سوال ہے کہ یہاں پر جمہوری معاشرہ واقعتاً یہ جمہوری معاشرہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جمہوری سیٹ اپ نہیں چل پاتا نا. انگریز سے پہلے جب یہاں پر بادشاہت تھی
انگریز آیا تو اس نے یہ جمہوریت ایک طرح سے نافذ کی ہے. یہ نہ لوگ اس کو اپنا پا رہے ہیں نہ ہٹا پا رہے ہیں, کیونکہ باقی ممالک میں تو بادشاہت کو لوگوں نے خود جمہوری اداروں سے ریپلیس کیا نا, یہاں پر اوپر سے نافذ ہو گئے. تو پھر نہ تو ان کو یہ سمجھ ہے کہ یہ ڈیموکریسی رکھنی ہے, نہ مارشل لا رکھنا ہے, نہ ہی دونوں کے بیچ کہیں پھنسے ہوئے. کچھ جاگیرداری ہے, کچھ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے, کچھ یہاں پر اصلاحات ہیں. تو یہ عجیب وہ غریب سا مکس سا نظام چل رہا ہے جو ہماری سب سے بڑی جو ہے وہ قباحت بھی ہے, اور جس کی وجہ سے مسئلے بھی بنتے ہیں. اور لوگوں کا بھی یہ مزاج ہے عجیب و غریب سا کہ وہ اپنے حق کے لیے نہیں نکلتے. یہاں پر چاہے وزیر اعظم ہٹا دیں, وزیر اعظم ہینگ کر دیا جائے, کوئی بھی بندہ یہاں پر نہیں نکلتا. ابھی کچھ روز پہلے نواز شریف بھی گلا کر رہے تھے کہ وزیر اعظم ہٹا دیا, کوئی قوم نہیں نکلی. تو یہاں پر لوکل باڈیز تو پھر اس مقابلے میں جو ہے وہ بڑی ثانوی حیثیت رکھتی ہے کہ لوکل باڈیز ختم ہو جاتی ہے پھر بھی کوئی نہیں نکلتا. تو یہ ہمارا عمومی مزاج بن چکا ہے کہ جیسے چل رہا ہے وہ چلنے دیا جائے, ہمارے کام ہوتے رہیں بس ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ دیکھیں اب یورپ میں, امریکہ میں, ایون چین میں یا روس میں یا کسی بھی ملک میں مثال دے لیں کہ وہاں پر لوکل باڈیز ختم ہو جائے, یہ تصور ہی نہیں ہے. وہاں پر جوڈیشری کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ آئین کی گارڈین ہے, آئین کی اس نے حفاظت کرنی ہے. تو کوئی بھی ایسا مسئلہ جس میں جو ہے وہ لوگوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں وہاں پر جوڈیشری ایکٹیو ہو جاتی ہے. یہاں پر انفارچونیٹلی ہیڈ لائنز کے لیے جو ہے وہ خبریں چلا دی جاتی ہیں کہ وہ ہیڈ لائنز میں آ جائیں, لیکن جو عوام کا بیسک مسئلہ ہے اس پر کسی کی توجہ نہیں جاتی. نہ جوڈیشری کی جاتی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کی جاتی ہے, نہ کسی اور ادارے کی جاتی ہے. اور گورنمنٹ تو بالکل چاہ رہی ہوتی ہے کہ لوکل باڈیز نہ ہوں تاکہ وہ اپنا کام سکون سے کرتے رہیں, کیونکہ ایک ڈی سی ایک ضلع مینیج کرتا ہے. لوکل باڈیز ہوگی تو پھر یہاں پر میئر بھی ہوگا, ڈسٹرکٹ کونسل کا ناظم بھی ہوگا, کمیٹیوں کے چیئرمین بھی ہوں گے, پھر یہاں پر جو ہے وہ یو سی ناظم بھی ہوں گے, یو سی چیئرمین بھی ہوں گے. تو کئی لوگوں کو مینیج کرنا پڑے گا. ایم پی ایم این ایز ان کے ٹکٹ کی محتاج ہوتے ہیں ان میں, اور ویسے بھی یہاں پر جو ہمارے ایم پی ایم این ایز ہیں ان میں اتنی ہے ہی نہیں اہلیت کہ وہ کبھی بھی اپنی قیادت کے منہ پر اختلاف کر سکیں نا, مطلب جرت ہی نہیں ہے. یا وہ اتنی خوش آمد میں آگے نکل چکے ہیں کہ قیادت جو بھی کہے وہ بس اس پہ وہ صبر شکر کر لیتے ہیں. لیکن جب لوکل باڈیز کے اتنے زیادہ نمائندے ہوں گے, فیصلہ آباد میں فرض کریں کہ 400-500 چیئرمین اکٹھا ہوگا, تو اس میں سے کئی لوگ جو ہے وہ اختلاف کرنے کی جرت بھی کریں گے, کیونکہ ان کو زیادہ جو ہے وہ قیادت کا اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہوتا احساس, کیونکہ وہ اپنے سر پہ جیتے ہوتے ہیں, ان کو ٹکٹ کی بھی کوئی خاص لالچ نہیں ہوتی. تو پھر یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ پھر ان کی جو ایگو بھی ہرٹ ہوگی, ان کی جو ہے وہ چیف منسٹر شپ پر بھی جو ہے وہ آواز اٹھے گی کہ لوگ آگے سے جو ہے وہ آواز بلند کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر جتنی بھی لوکل میٹنگز ہوتی ہیں ایم پی ایم این ایز کی, یہی کوشش ہوتی ہے کہ قیادت کو آگے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مقدس بنایا جائے, کہ جو قیادت نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے, اور بس وہ اختلاف کرنے کی ان میں وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ اختلاف کرنا ہے نا. تو لوکل باڈیز میں تو یہ سارا کچھ نہیں ہوگا. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ نون لیگ کی حکومت لوکل باڈیز کے حوالے سے کبھی بھی سنجیدہ رہی ہے. بالکل, کیونکہ اگر ہمیں جمہوری معاشرے کی بات سارے کرتے ہیں میاں صاحب, لیکن اگر ہمیں اس کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہماری لوکل باڈیز کا جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ چلنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ عوامی مسائل کا حل ہوگا, ملک میں جمہوریت دکھائی دے گی, تبھی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ جمہوری نظام ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ وہی بات ہے کہ جو خود حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ راہ میں روڑے اٹکا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو وقت کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ جو موجودہ دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے. عوام جس طرح سے آئے روز جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, چاہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی ہم بات کر لیں, چاہے ہم الیکٹریسٹی کے حوالے سے بات کر لیں, گیس کے حوالے سے بات کر لیں, تو یہ وہ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ہر گھر کی بنیادی ضروریات ہیں. لیکن ہماری حکومت کی جو ہے وہ توجہ اس جانب نہیں ہے. ہم تو نہیں کہیں گے, جیسے کہ پہلے آپ نے بھی مینشن کیا کہ شاید موجودہ حکومت جو ہے وہ صرف فلمنگ میں ہے, کہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے, لیکن جو ہم ریالٹی میں دیکھتے ہیں عوام کے جتنے سارے مسائل ہیں وہ کہیں حل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہمیں. جی, پہلی بات تو اس کی میں وضاحت کروں, جو جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے رویے جمہوری اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں جب ہماری سیاسی پارٹی ان کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے. پاکستان کی تمام مذہبی اور سیاسی پارٹیاں ماسوائے ایک جماعت اسلامی کے, کسی کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے. خاندانی وراثت ہے, سب کے اندر وراثت چلتی ہے. تو جب وراثی سسٹم ہے تو ظاہر رویے جمہوری کیسے ہو جائیں گے؟ ایک تو یہ ہے. دوسری بات مہنگائی کی آ جاتی ہے. دیکھیں یہ بھی اگر جیسے میں نے پہلے بریک میں جانے سے پہلے کہا کہ اگر بلدیاتی جو سسٹم بنایا جائے اور اس کو فعال کیا جائے اور اس کے اوپر اور ذمہ داریاں ڈالی جائیں تو یہ جو ایک مصنوعی مہنگائی ہوتی ہے
جو مصنوعی مہنگائی ہے، گراں فروشی ہے، اس کو بھی بلدیاتی نمائندے کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ان کو سپرویژن کی ڈیوٹی لگا دی جائے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گراس روٹ لیول کو ایسا نیٹ ورک نہیں ہے، ہر بندے کے، ہر دکاندار کا، ہر ریڑھی والے کا اپنا ایک ریٹ ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دن ایک چیز جو ہے وہ 100 روپے کلو مل رہی ہے، دوسرے دن ہو سکتا ہے اس کا ریٹ اچانک 150 چلا جائے، تیسرے دن ہو سکتا ہے وہ واپس پھر 100 پہ یا 75 پہ آ جائے. تو وہ ایسا میکانزم نہیں ہے، بالکل ٹھیک. گورنمنٹ کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے میاں صاحب، میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے ہم نے جو ہے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی، کیونکہ ان انتخابات کی وجہ سے بہت سارے عوامی مسائل حل ہوتے ہیں، چاہے وہ روزگار کا مسئلہ ہو، تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بات کریں، یا پھر اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے گلی محلے کے جو ہے وہ بڑی چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ عوام کے لیے ان کی دہلیز پر حل ہوتے ہیں، اور یہی بلدیاتی نظام کا جو ہے وہ بنیادی مقصد ہوتا ہے. اور اگر ہم بات کریں میاں صاحب، جیسے کہ ہم مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں اگر ہم کہیں کہ لوکل باڈیز کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے، تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بالکل، نہ صرف پاکستان کا بلکہ اب دیکھیں جو بھی ترقی یافتہ معاشرے ہیں ان میں لوکل باڈی سسٹم بڑی کامیاب سے چل رہا ہے. بلکہ ان کے جو لوکل پولیس ان کی ہے سٹیزن پولیس کے نام سے اور سارے معاملات ہیں، اور لوکل وہاں پہ جو بلدیات کا سسٹم ہے بڑا اسٹرانگ ہے. یہاں پہ جو پرویز مشرف نے انٹروڈیوس کروایا تھا تو اس وقت ہم دیکھتے تھے جو ضلعی اسمبلی بنی تھی، میں بھی اس کا رکن تھا، تو اس وقت ڈی سی او اور سی پی او وغیرہ خود آگے ہمارے ساتھ اسمبلی میں بیٹھتے تھے اور وہاں پہ وہ سوالوں کے جوابات بھی دیتے تھے، جواب دہ بھی ہوتے تھے. ضلعی ناظم ان کی SCR لکھتا تھا، تو وہ خاصا بااختیار نظام تھا. تو اس کا ان کا نعرہ بھی یہ تھا کہ ہم جو ہے یہ اقتدار جو ہے وہ نچلے لیول تک منتقل کر رہے ہیں تاکہ عام لوگ جو ہے اس میں شامل ہو جائیں. لیکن اس کے بعد جو بھی بلدیاتی نظام آیا ہے وہ اتنا بااختیار نہیں ہے جتنا مشرف دور کا تھا. تو پاکستان کی ترقی، عوام کی خوشحالی، مہنگائی، دیگر معاملات جتنے بھی ہیں، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو 70 سے 80% حل ہے وہ بلدیاتی ادارے فعال ہونے میں ہے. بلدیاتی ادارے فعال ہوں گے تو عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور یہ باقی جتنے بھی مسئلے ہیں یہ بھی حل ہو جائیں گے، تو پاکستان بھی ترقی کرے گا. اور آج کل کا جو امن و امان کی صورتحال ہے اس میں بھی جو ہے وہ لوکل باڈیز کا عبدالرحمان بہت امپورٹنٹ رول ہے. لوگ جو کہتے ہیں کہ کرائم ریٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ طول پکڑتا جا رہا ہے، تو میرا خیال امن و امان کی صورتحال کو اگر بہتر بنانا ہے تو بھی لوکل باڈیز اس میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہیں. دیکھیے جی، میاں صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ اگر کرایہ جات جو بھی ہے ہاں جی اس کی رجسٹریشن اگر یونین کونسل کے دفتر میں ہو جو بھی ہے تو وہ UC چیئرمین کے لیے بڑا آسان ہوگا اس کا ریکارڈ مرتب کرنا، اس کو دیکھنا. پھر یہاں پر جو یہ سارا کچھ اگر ریکارڈ لوکل لیول پہ اویلیبل ہوگا تو ان کے لیے جو بھی بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے اس کی نگرانی بھی ایک طرح سے ہوتی رہے گی، لوگ اس کو بتاتے رہیں گے. اب سارا کچھ جب سرکار پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر اس سے مسائل بھی جنم لیتے ہیں کہ ایک تھانے میں اتنے لوگوں کا ریکارڈ رکھنا اور اس کے بعد تھانے والوں کا پہلے ہی جو ہے وہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ محض فارمیلٹی کے طور پر لیا جاتا ہے. اس پہ کوئی بھی جو ہے وہ تحقیق نہیں کی جاتی، چیک نہیں کیا جاتا کبھی آ کے کہ کون آ گیا، کتنے لوگ ہیں. یہ محض ایک فارمیلٹی ہوتی ہے بس. لیکن اگر UC میں آئے گا تو وہ چیک ہوگا، کیونکہ UC میں صرف چیئرمین نہیں ہوتا، وائس چیئرمین بھی ہوتا ہے، اس کے نیچے کونسلرز بھی ہوتے ہیں. تو وہ آلموسٹ ہر وارڈ سے آتے ہیں، ہر وارڈ سے کنٹریبیوشن ہو رہا ہوتا ہے، ریزرو سیٹس بھی ہیں. تو وہ ایک طرح سے پوری یونین کونسل یا پورا محلہ یا پورا علاقہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ باہر کے نظام کی جو ہم باتیں کرتے ہیں تو ان کی یہی مثال ہے کہ یہاں پر وہ ساری کنٹریبیوشن ہوتی ہے. کمیونٹی پروگرامز ہوتے ہیں. یہ جو پارکوں کا سلسلہ ہے اگر کمیونٹی کے انڈر ہوں تو یہ کافی حد تک بہتر پارک ہوں، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ بنتا ہے کہ وہ PHE کا آ جاتا ہے، واسا آ جاتا ہے، FWMC آ جاتی پارکنگ کمپنی، تو وہ سرکار اپنی جو ہے وہ ریٹ بحال کرنے کے چکروں میں رہتی ہے، بیوروکریٹ اپنا پیسہ کمانے کے چکروں میں رہتے ہیں، لیکن اس میں جو کمیونٹی پارٹیسپیشن ہے اس کو کوئی بھی نہیں. بالکل، اور اسی تمام چکر میں جو ہے وہ عوامی مسائل جو ہے وہ جوں کہ توں رہتے ہیں، لیکن عوام کے مسائل کا حل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ تعلیم کی بات کر لیں، روزگار کی بات کر لیں، امن و امان کی صورتحال کی بات کر لیں، یہ تمام نظام اگر بہتر انداز سے چلانا ہے تو بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بنے. وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आज के माशरे में हम बात करें तो बहुत सारे मसाइल की हम बात करते हैं। हम देखते हैं तालीम और तरबियत के हवाले से बात करते हैं, रोजगार के हवाले से बात करते हैं, महंगाई के हवाले से बात करते हैं, लेकिन एक और हमारे माशरे का ऐसा एक्सपेक्ट है जो बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है और उस पर तो जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बात कर रही हूँ अदब के लिहाज से, शायरी की बात करें, अफसानों की बात करें, फ़लसफ़े की बात करें, किताबों की बात करें तो हमारे शायर और हमारा जो अदब है आज के माशरे में वो कहाँ खड़ा है, उसका क्या मुकाम होना चाहिए था और क्या जो उसका एक्चुअल मुकाम है वो उसे हासिल है या नहीं, और आज के दौर का शायर जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में क्या उसका नज़रिया है, क्या उसकी सोच है, हमारी किताबें और उनका जो लिखने का जो नज़रिया है वो किस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं और क्या उसके बारे में सोचते हैं, फिर उनकी कलम उसके बारे में क्या लिखती है। इसी के हवाले से आज हम बात करेंगे और अदब का कितना करीबी ताल्लुक है हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है उससे और इसमें इसकी बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सफिया हयात, उर्दू पंजाबी शायरा, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं शहजाद बेग, उर्दू पंजाबी शायर। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जिंदगी कैसे गुजर रही है? अच्छी? बहुत अच्छी गुजर रही है। शायरी और किताबों के साथ शायर तो इंडिया के साथ ही जिंदा रहता है, अपनी शायरी के साथ और अपनी किताबों के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे मैंने सफिया साहब बात की है कि आज का जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बहुत सारी तलखियाँ हैं, बहुत सारी जो है मुश्किलें परेशानियाँ हैं। क्या अदब को भी इन्हीं मुश्किलात का, इन्हीं तरह की जो है प्रॉब्लम्स का, इश्यूज का सामना है? जीनत बहुत ज़्यादा, क्योंकि शायर सेंसिटिव होता है और एक आम फर्द की निस्बत शायर के ऊपर ऐसे हालात ज़्यादा असरअंदाज होते हैं और ना चाहते हुए भी फिर उसकी शायरी में तलखी आ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने ही जज्बात और एहसासात को नहीं बयान करता, वो अपने इर्द गिर्द के जो आम एक फ़र्द है, कॉमन मैन की फीलिंग्स को भी बताता है। जैसे महंगाई का असर होता है तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अगर एक कॉमन मैन महसूस करता है तो उससे भी कहीं ज़्यादा एक शायर महसूस करता है और उसकी शायरी के अंदर ये चीज़ें फिर आती चली जाती हैं। और बाद दफ़ा हमें कहा जाता है, जैसे मुझे अक्सर कहा जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा तल्ख लिखती हूँ, बहुत ज़्यादा एक कड़वाहट होती है उसमें, तो वो इसलिए कि ज़ाहिरी बात है मैं भी इसी मुआशरे में सांस लेती हूँ, इसी माहौल में। तो जैसे महंगाई है या और मसाइल हैं तो उनका मेरे ऊपर भी उसी तरह असर पड़ता है। किस तरह मतलब कि शायरी का बहुत गहरा ताल्लुक है मौजूदा हालात पे, जो चीजें आप फील कर रहे होते हो, जैसा आपका मूड होता है वैसा आप लिखते हो। बिल्कुल, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आपने किसी दौर के बारे में जानना है, माजी के बारे में जानना है, तो आप उस दौर का अदब मुतालिया करें, वहाँ की शायरी उनको देखें और उसकी उस दौर की जो पेंटिंग्स हैं उसको देखें, आर्ट को देखें, तो उसी में शायरी भी आती है। तो जैसा समाज होता है, जैसे समाज के हालात होते हैं, वैसा ही शायर और एक जो पेंटर है वो पेंट करना शुरू कर देता है, तो असर तो पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। शहजाद साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि मौजूदा सूरत हाल में जो हमारा अदबी माहौल है वो कैसा है? बहुत शुक्रिया। शायर अपने अहद का नबाज होता है, ये माहौल को अपने साथ लेकर चलता है। जिस तरह मोहतरमा सफिया हयात साहबा ने भी अभी कहा कि आप किसी भी गुज़श्ता जो हमारे द्वार गुजरे हैं उनके शायरों दीपों की भी लाइफ को देख लें तो उसमें मिर्ज़ा गालिब से लेकर हर अहद का जो शायर है, अल्लामा इकबाल को देख लें, उनकी शायरी बोलती है कि उस अहद में शायर पर कैदोबंद की जो सूबतें थी या जो उसने खुशी के लम्हात देखे, उसकी शायरी उसकी आईना होती है। आज हम जिस अहद में ज़िंदगी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद रियासत में ज़िंदा है, इससे बड़ी नेमतों को हो ही नहीं सकती, लेकिन जो यहाँ का माहौल जो है, शायर अदीब दानश्वर जिस शिद्दत से महसूस करता है वो उसे ज़बान पर भी लाता है। और मैं एक ताज़ा तरीन गज़ल जो कि रात मैंने लिखी है, मुझे पता था कि आज मैंने यहाँ आना है, तो वो पेश करूँगा जी। हब्स बनती है तो फिर जाके हवा आती है, वाह वाह। हब्स बनती है तो फिर जाके हवा आती है, दश्त में रेत भी अब आबला पा आती है, वाह वाह वाह। दश्त में रेत भी अब आबला पा आती है, हो गया है यहाँ एक गुंग जमाना वारद, हो गया है यहाँ एक गुंग जमाना वारद, है गनीमत
اگر کوئی صدا آتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے غنیمت جو اگر کوئی صدا آتی ہے، اس کے آنے سے سوا ہوتا ہے دکھ اور میرا. اس کے آنے سے سوا ہوتا ہے دکھ اور میرا. وہ جو آتا ہے تو ملنے کو سزا آتی ہے. واہ 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 واہ. وہ جو آتا ہے تو ملنے کو سزا آتی ہے. اور آہٹ نہیں اب دل کی لہت سے میری. اور آہٹ نہیں اب دل کی لہت سے میری. سسکیاں آتی ہے یا کوئی دوا آتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سسکیاں آتی ہے یا کوئی دوا آتی ہے. آپ کا شکوہ بجا اس لیے ہو جاتا ہے. آپ کا شکوہ بجا اس لیے ہو جاتا ہے. آپ کو حسن شکایت کی ادا آتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ کا شکوہ بجا اس لیے ہو جاتا ہے. آپ کو حسن شکایت کی ادا آتی ہے. خیر مقدم جو کروں اس کا تو کیسے شہزاد. خیر مقدم جو کروں اس کا تو کیسے شہزاد. زندگی شہر میں اب حشر بپا آتی ہے. کیا بات ہے. خیر مقدم جو کروں اس کا تو کیسے شہزاد. زندگی شہر میں اب حشر بپا آتی ہے. حبس بنتی ہے تو پھر جا کے ہوا آتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوبصورت. اور جب بھی قلم اٹھتا ہے تو قلم جو آپ کے حقیقی جذبات ہوتے ہیں نا وہی اس صفحے پہ اترتے ہیں. اور موجودہ صورتحال میں اگر آپ سے بھی میڈم میں جاننا چاہوں گی کہ فیصل آباد کا ادبی ماحول کیسا ہے. جیسے کہ شہزاد صاحب نے بھی بتایا کہ آج کل کا قصہ سے انہوں نے تو بلکہ باقاعدہ اپنے جذبات کا اظہار کر دیا شاعری کے ذریعے. اس میں میں یہ کہوں گی کہ آج کا جو فیصل آباد کی ادب کے بارے میں آپ شہزاد بیگ صاحب سے بھی پوچھیں گی تو کیونکہ یہ بہت زیادہ ان رہتے ہیں محفلوں میں، کیونکہ ان کے منعقد کیے ہوئے پروگراموں میں ہم شرکت کرتے ہیں تو یہ ہم سے کہیں زیادہ جانتے ہیں. لیکن جہاں تک میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ فیصل آباد میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. بالکل. یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. بس ایکسپوجر ہونا چاہیے تھوڑا سا اور مواقع مل جائیں تو جس کو ملے ہیں میرا خیال ہے اس نے دنیا میں نام روشن کیا اپنا. جیسے نصرت فتح علی خان تھے اور ہمارے بہت سارے ایسے نام ہیں جو اپنا منوا چکے ہیں. تو فیصل آباد کا ادب اس معاملے میں بہت صحت مندانہ ماحول ہے اس کا کہ یہاں ادبی تقریبات باقی دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں. اچھا. اور یہ الگ بات ہے کہ ان کا فیڈ بیک جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں لوگوں کو نظر آتا ہے جس طرح عام جگہوں پہ نظر آ جاتا ہے. تو کچھ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ جیسے ماحول ہوتا ہے، جیسا ٹائم ہوتا ہے، جیسی سیاست اور سیاسی اور ہمارے ماحول چل رہا ہوتا ہے تو اسی طرح ہماری شاعری میں بھی آ جاتا ہے. تو کبھی مزاحمت بھی آ جاتی ہے. تو اس میں میرا بھی ایک شعر ہے کہ دار گلے کا گہنا ہوگا، دار گلے کا گہنا ہوگا، سچ تو پھر بھی کہنا ہوگا. میری ضد کے آگے دریا، میری ضد کے آگے دریا، تجھ کو الٹا بہنا ہوگا. واہ جی واہ. تو ماحول جو ہے فیصل آباد کا اگر دیکھا جائے تو جہاں مزاحمت میں بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں اور جنہوں نے اپنا آپ منوایا ہے. تو اس میں اگر یہ کہوں کہ ہمارے جو مرد حضرات مرد شعراء ہیں انہوں نے ہم خواتین کے لیے بہت خوبصورت ماحول کریٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم ایسی محفلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں جو رات گئے تک جاری رہتی ہیں. تو میں فیصل آباد کے ادب کو اس انداز سے دیکھتی ہوں کہ فیصل آباد کا ادب جو ہے باقی شہروں کی نسبت زیادہ صحت مندانہ ہے اور زیادہ شاعری جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے اور نئے شعراء بھی آ رہے ہیں، لڑکے بھی ہیں اس میں، بہت لڑکیاں عرصہ بھی ہو گیا مطلب لکھتے ہوئے اور بہت سارے آپ نے جو ہے وہ بکس بھی لکھی ہیں، ان کو اب ماشاءاللہ سے ٹرانسلیٹ بھی آپ کرتی ہیں بہت مختلف طرح کے. ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ ایک ماحول جو ہے وہ بنا ہے اور بڑا اچھا ماحول ہے. کیا نئی آنے والی شاعرہ کے لیے بھی اسی طرح کی آسانیاں ہیں یا ان کے لیے ماحول کتنا زیادہ سازگار ہے؟ ماحول تو سازگار ہے زینت، لیکن تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ جب آپ آتی ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں بعض دفعہ کچھ لڑکیاں آتی ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ شاعر ہر مشاعرہ جو ہوتا ہے وہ پیڈ ہوتا ہے. اچھا. تو یہ آرگنائزر میں آتے ہیں بیگ صاحب تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہر مشاعرہ پیڈ نہیں ہوتا. ہم نے بہت سارے ایسے فری میں جا کے پڑھے ہیں، ہمارے دوستوں نے بلایا تو محفل میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا.
ہم بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اس کو کامیاب کروایا. تو یہ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ خدمت خلق ہے اور ادب کی ہم خدمت کر رہے ہیں اگر ہم وہاں ٹائم دیتے ہیں. تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ جب کبھی ہم نے جو فری میں کام کیا ہوا تھا اور پھر ایسے رستے بھی کھلتے ہیں کہ آپ کو وہ پچھلی والے جو ہوتے ہیں نا اس کے بھی ہمیں وہ پیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں تو اس کو اس انداز سے دیکھتی ہوں کہ میں نے بہت سارا کام جو ہے میں نے فری میں کیا, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اتنا ہی نام دیا. اس وقت انڈیا, کینیڈا, امریکہ, بہت سارے دوسرے کنٹریز میں میرا نام ہے. کتاب انڈیا میں چھپی, دیکھیں لانچ کینیڈا میں ہوئی. اس کے بعد 5-6 کتابیں میں نے ٹرانسلیٹ کی. تو ابھی بھی ریسنٹلی پھر جیسے جیسے اوروں کا کام دوسروں تک پہنچتا ہے تو اور لوگ بھی اپنا دیتے ہیں. وہ اسٹرگل جو آپ نے کی ہوتی شروعاتی دور میں اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دینا شروع کر دیتے ہیں. ضرور دیتا ہے انعام. تو اس لیے نئی آنے والی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ شروع میں سمجھتی ہیں کہ ہمیں فوراً جو سینئر ہیں ان کی صاف جگہ مل جائے. تو ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بعد بانصیب. تو ہمیں ہمارا جو مقام ہے, ہماری جو عزت ہے وہ ہمارے بڑوں کے پیروں کے نیچے سے ملتی ہے ہمیں. بالکل بالکل. تو میں تو ابھی بھی بہت عزت احترام کرتی ہوں. جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا, جس نے کہا ذرا تھوڑا سا اونچا والیوم کرو, جس نے کہا نہیں یہاں ذرا تھوڑا سا کم کرو, ایسی جگہ بیٹھنا ہے, ادھر فیس کر. میں کہتی ہوں یہ بھی ہم نے سیکھا ہے. بالکل. تو پہلے تو بالکل ایسے ہی تھا, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں. تو ایسا ایسا سیکھتے گئے. تو اب ہم بھی سکھانے والوں میں ہیں. بلکہ اس طرح کی تقریبات کا جب آپ حصہ بنتے ہیں تو بظاہر اگر کوئی منہ سے آپ کو ایک لفظ نہیں بتا رہا تو ان کے اٹھنے بیٹھنے, ان کی ادائیگی سے آپ بہت سیکھتے ہو, بہت ساری چیزیں آپ تو آنے والے بچے بچیاں جو نا وہ کہتے ہیں کہ بس ابھی ہم گئے ہیں تو دوسرے تیسرے دن ہی ہمیں وہ مقام مل جائے جو سینئرز کے ہے ملا. تو ایسا نہیں ہے. تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑتی ہے ہر چیز میں. وہ ہر جگہ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو محنت اس کی جو ہے وہ کنجی ہے. اور محنت کر کے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بیگ صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے ٹیلنٹ بہت زیادہ موجود ہے, جیسے کہ صفیہ صاحبہ نے بتایا. ہمارے یہاں کی اگر فیصل آباد کی اسپیشلی بات کی جائے تو یہاں پہ ادبی بیٹھک ابھی تک موجود نہیں ہے. اس کا کیا وجہ ہے؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا. مجھے شعر کہتے 40 سال ہونے کو ہے. آرٹس کونسل کا وجود بھی نہیں تھا اس وقت. جی. اقبال اسٹیڈیم کے کمرے میں تعمیر ہونے والی یہ بیٹھک, پہلے کونسل پہلے تو وہاں 18-19 سال سفر کیا, اس کے بعد بلڈنگ بنی, سارے معاملات ہوئے. اس کے اندر ایک بیٹھک بھی اسپیشلی اس دور کے جو ڈائریکٹرز نے محبت کی بنائی, لیکن اسے لنگر خانے میں تبدیل کر دیا گیا. 12-14 سال وہاں لنگر بڑھتا رہا, ضرورت مند لوگ وہاں جاتے رہے. ایک اچھا کام تھا, لیکن وہ جو ادب کے نام پر بنی تھی آج تک وہ سوالیہ نشان ہے. پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں بیٹھ کے ایکٹیو ہیں, وہاں کے شاعر ادیب دانشور وہاں بیٹھتے ہیں. شہزاد صاحب میں آپ کی بات کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور بڑا اہم موضوع ہے, بڑا انفارمیٹیو اس سے چیزیں ہمیں جو ہے وہ سننے کو ملیں گی. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہنا کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے بڑا خاص ہے ادب کے لحاظ سے. تو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ادبی معاشرہ کس طرح کا ہونا چاہیے. ادبی معاشرے کو اگر تشکیل دینا ہے تو اس کے لیے بہت ساری ایفرٹس کرنا پڑتی ہے, بہت زیادہ جو ہے اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ آرٹسٹ ہمیشہ سے جو ہے وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, تو یہ ضروری ہے کہ اس طرح کا ماحول ہو, اس طرح کی تقریبات کا جو ہے وہ انعقاد ہو, تاکہ وہاں پہ جا کر ہم جو اپنے ہنر کو, اپنے جتنے بھی ہمارے لکھنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کر سکیں, ان کے فن کو جو ہے وہ داد دے سکیں, کیونکہ داد سے بڑی مجھے لگتا ہے کہ اور کوئی کمائی نہیں ہوتی ہے. فن کے لحاظ سے ہم بات کر رہے تھے. بریک صاحب میں آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے یہی پوچھ رہی تھی کہ اتنا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود فیصل آباد میں ادبی بیٹھک کیوں موجود نہیں ہے, اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے وہ آپ بتا رہے تھے. اچھا, میں نے وقفے سے پہلے کچھ باتیں کی کہ بیٹھک کے نہ کھلنے کے جو اسباب تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاعروں, ادیبوں, دانشوروں کے لیے جو اردو ادب کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ بیٹھک ہے. جی. اب جو ہمارے لائل پور کا جو ماحول ہے, حلقہ باب ذوق ہے, اکائی ہے, دیگر ادبی تنظیمیں جو ہیں مختلف ڈھابوں پر جب بیٹھتی ہیں, رات کو میں جب دیکھتا ہوں 9, 10, 11, 12 بجے تک جو لوگ بیٹھتے ہیں, مچھر کی بہتات ہے, تو میرا دل خون کے آنسر ہوتا ہے. میں لکھتا بھی رہتا ہوں اکثر میں اپنے کالموں میں. تو یہ
میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے، ڈائریکٹر آرٹس کونسل سے بھی درخواست کروں گا کہ اس پروسیس کو مزید لمبا نہ کیا جائے. 20 سالوں سے تو بیٹھک پہلے بن کے کئی بار گر چکی ہے، تعمیر و مرمت کئی کچھ ہو چکا ہے. اب کائنڈلی اسے جلد از جلد شہروں، دیپوں، فنون لطیفہ کے چاروں میڈیم جو ہیں اس کے لیے کھول دینی چاہیے. اور اس کے کھلنے سے یہ ہوگا کہ جو لوگ بکھرے ہوئے ہیں، مختلف ڈھابوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اچھا ماحول ہوگا، ادب کی جو رفتار ہے وہ بہتر ہوگی. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو اپنی پہلی ترجیح کے طور پہ شہروں، دیپوں کے جو اب معاملات ہیں اس کو دیکھنا چاہیے اور بیٹھک جو ہے نا کھول دینی چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ادارے کا سربراہ اسے ہینڈل کرے گا، لیکن یہ کھلنی بہت ضروری ہے. ماضی میں کچھ ایسا بھی ہوا کہ ایک بار موجودہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے مجھے اس کا ایک نگران بنا کے ایک جگہ کر دیا، لیکن کچھ لوگ سامنے آ گئے کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، وگرنہ یہ 10 سال پہلے یہ بیٹھک کا معاملہ حل ہو جانا تھا. لیکن اب ماشاءاللہ ماحول کافی بہتر ہے. مجھے لگتا ہے کہ بیٹھک اب انشاءاللہ 2-3 ماہ تک کھل جائے گی اور کھل جانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک ماحول کے لیے اس طرح کے فیسیلیٹیشنز کا جو ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ صفیہ صاحبہ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ بھی کرتی ہیں، تو ان کی بڑی خوبصورت سی کتاب جو ہے پورے دی بھون میرے ہاتھ میں ہے. تو میں ضرور چاہوں گی کہ اس کتاب کے بارے میں ہم بات کریں اور اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ اس کتاب کا کیا موضوع ہے، کس چیز کے بارے میں آپ نے لکھا ہے اور اس کی پوری جو پروسیجر ہے وہ کیا رہتا ہے. زینب جی، میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جن کی کتاب میں نے کی ہے اس وقت جن کی 94 ایج ہے. اچھا. اور یہ لائل پور سے ہی میں پیدا ہوئی، تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ لائل پور میں میری کتاب جو ہے وہ آنی چاہیے. تو میں نے پہلے بھی بہت ساری کتابیں کی تھی. اندرجیت کور تھی کینیڈا سے، بالکل، تو یہ ان کی فرینڈ بھی ہیں، تو ان کی کتاب دیکھ کے پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. تو ان کی کتاب کا یہ پھر میں نے کام کیا. یہ کلیکشن ہے ان کی پوئٹری کا. تو اس میں بہت ساری چیزیں جب انہوں نے شروع کی لکھی ہوئی ہیں، تو اس میں مجھے وہ نظر آیا کہ کیسے یہ یہاں لائل پور کے بہت ساری جگہوں پہ گھومتی پھرتی ہوں گی. تو ان کو وہ نہر کا ایریا سارا یاد ہے کہ اس سائڈ پہ ہمارا گھر ہوتا تھا. جو بات آپ نے شروع میں کی تھی کہ اگر کسی قوم کے ماضی کے بارے میں جاننا ہو تو وہاں کا شاعر، مطلب وہ یہ چیز ریلیٹ کرتی ہے، میں نظر آتی ہے کہ جب وہ لائل پور میں تھی سن 47 کی تقسیم سے پہلے، تو اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ لائل پور میں اس وقت بھی ادبی فضا جو تھی بڑی سازگار تھی. تو وہ کہتی ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھتی تھی، لکھ کے چھپا دیتی تھی. اچھا. تو وہ چیز مجھے ان کی بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے اس ایریے کے بارے میں، لائل پور کی فضاؤں کے بارے میں لکھا تھا. میں اس کو جب ٹرانسلیٹ کیا تو میں اسی ٹائم میں پہنچ گئی. تو یہ ان کی خواہش تھی کہ لائل پور میں ان کی کتاب آنی چاہیے. تو ان کے سارا کلیکشن پہلے میں نے جمع کیا اور پھر اس کتاب کو پبلش کیا، ٹرانسلیٹ کیا. تو یہ سارا کام میں نے خود کیا. اور بس ابھی یہ کتاب ان کو پہنچی نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کتاب کا جو چھپنا ہے اس کا بھی ایک مشکل ترین مرحلہ ہے. وہ پورا سال لگ جاتا ہے کتاب کے لیے. تو بلکہ میں چاہوں گی کہ ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ان کو پتا چلے کہ ایک بک کے پیچھے کی ٹرانسلیشن پہ بھی کتنی زیادہ محنت ہوتی ہے. آپ دیکھیے کریٹو ورک جو ہے اس کو کرنا، آپ اس کا کتھارسس آپ کا ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آپ کو ان لفظوں میں بھی آپ الجھ جاتے ہیں جن کے مطابق آپ کو اردو میں وہ لفظ نہیں مل رہے ہوتے. تو ان چیزوں میں جب آپ الجھ جاتے ہیں نا تو آپ کا کام رک جاتا ہے وہیں. اب جب کام رک جاتا ہے نا تو آپ کو بڑا فیل ہوتا ہے کہ میری کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا، کتاب سامنے نہیں آ جاتی، تب تک آپ ریلیکس نہیں ہو پاتے. ایک ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ اس کام کو کرتے کرتے. کیونکہ بہت بار ہم جو ہے وہ ارد گرد کی ایکٹیویٹی سے بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا اس کتاب کو لکھتے ہوئے کبھی ایسا بیچ میں ہوا کہ موجودہ صورتحال نے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب کیا اور لکھنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آئی؟ اصل میں میرے اپنے جو حصے کا کام ہوتا ہے نا وہ سارا تو ہو جاتا ہے، لیکن کتاب کا پبلش ہونا، پھر پبلشر کا لیٹ کرنا، پبلشر کا رابطہ نہ کرنا، یہ چیزیں بہت ڈپریس کرتی ہیں. اور یہ صرف ایک پبلشر کے ساتھ نہیں، سب پبلشر کے ساتھ جو ہے نا یہ پرابلم ہے کہ کتاب جب تک کیونکہ ان کے بھی پرنٹنگ کے 100 مسائل ہوتے ہیں. کاغذ مہنگا ہو گیا. میرے ساتھ جب ڈیل ان کی ہوئی ہے
تو وہ کتاب کا جو کاغذ کا کاسٹ تھی وہ کچھ اور تھی، لیکن جب کتاب چھپنے کے مرحلے میں آئی ہے تو کاسٹ ہو چکی ہے. تو اس سے پھر تھوڑا سا رائٹر کے اور پبلشر کے درمیان تھوڑی سی وہ کلیشز بھی آ جاتے ہیں جو کہ ہم عام بندہ سمجھ نہیں سکتا اس کو. تو لیکن الحمدللہ جب یہ کتاب آئی میرے سامنے تو بہت خوبصورت انداز سے سامنے آئی ہے. میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت یہ کتاب چھپے گی، اور میرا خیال ہے کہ آنٹی سبراج کور تک جب یہ کتاب پہنچے گی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو مبارکباد دیتی ہوں. اور مطلب یہ تحفے کے طور پر اب انہیں کی لکھی ہوئی یہ لائف کا تحفہ ہے جو ان کے پاس جائے گا، پہنچے گا. بالکل ٹھیک ہے. بیگ صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ ایک جو شاعر ہے وہ معاشرے کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ جیسے کہ میڈم نے بھی بتایا کہ آپ جو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ موجودہ صورتحال میں موجودہ جو احساسات ہوتے ہیں وہ اس کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، اس چیزوں کی، آپ کے جذبات کی عکاسی آپ کی جو ہے وہ قلم کر رہی ہوتی ہے. تو موجودہ صورتحال پہ اگر ہم نظر ڈالیں آج کے دور میں جو شاعر ہے وہ کس طرح سے دیکھتا ہے حالات حاضرہ کو؟ زینت صاحبہ بہت شکریہ. شاعر ادیب جتنا حساس ہوتا ہے تو اس نے سب سے پہلے تو معاشرے کے اندر پنپنے والی جو چیز ہے اسے اٹھانا ہے. آج میرا ملک جس دور سے گزر رہا ہے، یہاں مہنگائی کی جو لہر تھی وہ تو ٹوٹ گئی، لیکن ہم جو نام کے مسلمان ہیں آج بھی مہنگائی کی وہی لہر چل رہی ہے. ہر چیز نیچے آ چکی ہے لیکن یہ ریٹ کام نہیں کر رہے. خدارہ سب سے پہلے تو یہ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت ہمیں فراہم کریں. بیکری آئٹم آج بھی وہاں پر ہی موجود ہیں، جبکہ 40% جو ہے اور یہ نیچے آ چکے ہیں. یہ بہت اہم ایشو ہے آج کا. جی 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 انتظامیہ کو بھی پکڑ ان کی کرنی چاہیے، جو بہت اہم پہلو ہے. اگر دیگر معاملات میں باقی چیزیں نیچے آئی ہیں تو انہوں نے آج تک اس کو کیوں نہیں ہاتھ بالکل ٹھیک ہے. میں آپ لگایا؟ ایک شاعر دیب اس کو بڑا حساس دیکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی گفتگو کے سلسلے کو یہیں پہ بڑھاؤں گی، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. اچھا آپ نے ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 10 اور ادب کے لحاظ سے جو ہے فضا کو خوشگوار بنانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں جو ہے وہ ان تمام موجودہ صورتحال میں جہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے، اس کے ساتھ ایک جو شاعر ہے وہ معاشرے کو کس نظر سے دیکھتا ہے، ان کے کیا احساسات کیا جذبات ہوتے ہیں. بیگ صاحب آپ اسی پہ جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح کے صورتحال ہے، اور بحیثیت شاعر آپ کس طرح سے جو ہے وہ پوری صورتحال کو دیکھتے ہیں. اچھا، میں یہ حتمی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹھک ہماری فیصل آباد کی ایکٹیو ہو جائے تو شاعروں ادیبوں کا جو اہم جو سب سے معاملہ ہے وہ دور ہو جائے گا. اس کے بیٹھنے سے یہ ہوگا کہ شاعر ادیب دانشور ایک جگہ بیٹھ کر ایک مکالمے کی فضا کو جس قدر بھی ہو سکا اسے حوصلہ ہوگا. ہم ان کے ہم مکالمے میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، اردو ادب پہ بات ہوگی، شاعروں ادیبوں کے ساتھ جو ہماری جڑت جو ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گی، اور ملکی سطح پہ ہمارا جو شاعر ادیب ہے بڑی آسانی سے سفر کر سکے گا. اور یہی ہمارا ایک معاملہ ہے، بار بار یہی بات سامنے آتی ہے. بیٹھک کے کھل جانے سے جس طرح ملتان میں ایکٹیو ہے، لاہور میں ہے، پنڈی میں ہے، جب دوسرے شہروں میں یہ بیٹھکیں ایکٹیو ہے تو لال پور کی بیٹھک کو بھی جلد از جلد ایکٹیو ہونا چاہیے، تاکہ ہلکا ارباب ذوق اور دوسرے جتنی تنظیموں کے لوگ ہیں جو ڈھابوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھک پہ جانے سے یہ ہوگا کہ ہمارے درمیان جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، مکالمے کی فضا بہت بہتر ہو جائے گی. ملک کے جو معاملات ہے، جو شعر و ادب کی گفتگو ہے، تراجم ہے، انٹرنیشنل جو ادب ہے، اس پر ہم کھل کر گفتگو کر سکیں گے. اس طرح بیٹھ کر ڈھابوں پہ بیٹھ کے اندھیرے میں مچھروں کی بساط میں وہ شعر پر بات نہیں ہوتی. یہاں شعر و ادب کے حوالے سے آرٹ کونسل میں بہت کام ہو رہا ہے، لیکن بیٹھے کے ہمارا درینہ معاملہ ہے، اس پر ہم کسی سے بھی پیچھے نہیں ہٹنے کو تیار. بلکہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کے اگر حکومتی سطح پر دیکھی جائے تو ادب کے لیے کس طرح کے جو ہے وہ اقدامات کیے جانے چاہیے اور جو نہیں کیے جا رہے. اچھا، میں یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. میں جس طرح گزشتہ 4 دہائیوں سے یہ عمل کر رہا ہوں، 4 دہائیاں زندگی کے 40 سال جو ہوتے بندہ سفر کرے تو کہاں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. میں نے جہاں کے شاعروں ادیبوں دانشور نئی نسل کو جتنا میں نے راستہ دیا ہے شاید ہی لال پور کی تاریخ میں کوئی مثال ہو. بالکل. اکائی ادبی ادارہ میرا ہے، میں نے اس کی 300 سے 350 جو کتاب چھاپی ہے. میری کوشش رہی کہ جو حقدار رائٹر ہے اس کے ساتھ جس قدر تعاون ہو سکے کتاب کے حوالے سے آئے. اور یہ جو نئی نسل کا جو معاملہ ہے نا، جس طرح ہمارے اسکولوں کالجوں میں بین الکلیاتی جو مشاعرے ہیں، اس کو ہم آرٹ کونسل تک بھی لے کے آئیں، مختلف تنظیموں میں لے کے آئیں.
हल्का बाबे ज़ौक़ में ये होता है कि बिल्कुल जो यंगस्टर है, एक साल पहले भी जिसने कहना शुरू किया है, वो अपनी चीज़ पेश करता है, सीनियर लोग उसको बहुत तहम्मुल के साथ सुनते हैं, फिर उस पर गुफ्तगू होती है। ये जो माहौल है ना, मैं चाहता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल में हो, बजाय इसके कि हम प्रेस क्लब में करें या दूसरे मामलात पे जाएं। इसके हल होने से हम ये तो एक हमारा फासला कम हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर है कि हमारी जो मुख्तलिफ बुक लॉन्चिंग होती हैं, शायरों के साथ नशिस्तें होती हैं, उसका बहुत ज़्यादा जो है ना हमारा माहौल बहुत खूबसूरत हो जाएगा। फ़नून लतीफ़ा के चारों मीडिया वहाँ आ सकते हैं, इस पर कोई नहीं है, लेकिन इसका खुलना बहुत जरूरी जी। इसके बगैर हम 1 इंच भी इससे पीछे हटने को तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मर्द हजरात तो हमारे जो शायर हैं वो तो सरवाइव कर ही रहे हैं किसी न किसी तरह, लेकिन खवातीन शायरा के लिए बड़ा जरूरी है कि उनको एक कंफर्टेबल और सिक्योर बैठने की कोई जगह नहीं है उनके लिए। तो उन्हीं के, मैं खवातीन की अगर देखूं, जारी बात आप तो बहुत करीब से देखती हैं सब, उनके क्या मसाइल हैं, मतलब ये तो एक मसला है। इसके अलावा तकरीबात में जाना, वहाँ पे अपना कलाम पेश करना, शायरी के लिहाज से जारी बात है कि बड़ा एक पूरा एक माहौल होता है, सारी चीजें आपको उसी तरह का प्रोटोकॉल या उस तरह की जो है ऑब्वियसली जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो डिजर्व करते हैं कि उनको जो है प्रॉपरली हम उनके लिए जो है वो चीजें अरेंज करें। तो ये तमाम सहूलियत ना होने की वजह से खवातीन शायरा को कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात का सामना जहाँ करना पड़ता है वहाँ हमें बहुत सारा हमारे ही जो शोरा हजरात हैं वो हमें फैसिलिटेट भी करते हैं, हमारा साथ देते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा रात हो गई है तो मतलब हमें कहते चलें ठीक है, पहले आप अपना कलाम सुना लें और आप पहले सुना के आप चले जाएं, अपना टाइम हमें दे देते हैं। लेकिन देखिए नशिस्त का तो ये होता है ना कि हम मिलके बैठे हैं, तो नशिस्त जब तक बर्खास्त नहीं हो जाती तब तक हम बैठे रहें आपस में। तो ये लोग तो हमारा बहुत साथ देते हैं, इनकी वजह से ही तो हम रात के तक मुशायरों में बैठते हैं। तो फिलहाल मुझे तो कभी ऐसे प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर होता है तो वो ये है कि जाहिर बात है हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हमें आने जाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अब हम ये नहीं कर सकते, अगर हमें लिफ्ट देते हैं तो हम इनके साथ आ जाएं। बहुत सारी खवातीन नहीं आ सकती क्योंकि सोसाइटी समाज देख रहा है ना कि ये औरत किसके साथ आ रही है, किसके साथ जा रही है, तो वो उसको फिर अपनी सोच के मुताबिक लेते हैं। तो इस तरह बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो नहीं पहुंच पाती। तो उनके लिए फिर कोशिश होती है हम सीनियर्स की कि हम लड़कियों को जमा करें, हम लेके जाएं। जैसे हमारी बहुत सीनियर शायरा थी कनीज इसहाक, मोहतरमा ने बहुत काम किया। उन्होंने वो हम सब उस वक्त जूनियर्स थे तो वो हमें इकट्ठा करती थी और उसके बाद हमें किसी मुशायरे में ले जाती थी और उसके बाद बाईफाज उन्होंने हमें घर तक भी पहुंचाना। तो एक वो माहौल था, वो करती थी ये काम। तो इस हवाले से अगर देखा जाए ना तो औरत अकेली जो है वो घर से निकलना उस पॉइंट तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल है, अभी हो जाता है। तो वो और हर टाइम आपके साथ कोई होता भी नहीं है कि जो आपको घर से हर कोई आपका बेटा या आपका भाई, आपकी जिंदगी अपने में मसरूफ, वो ऑल टाइम आपके साथ नहीं जा सकता। और वैसे भी ये भी हो सकता है उनके लिए इस चीज की कोई अहमियत ना हो, आपकी शायरी की, आपकी बुक्स की, उनके लिए कोई अहमियत ना हो। आपका फन तो ये अगर मेरा शौक है तो इसके लिए मुझे ही उसको बर्दाश्त करना है, हर तरह के माहौल को। बिल्कुल ठीक है, तो मुश्किलात हैं बहुत सारी। बल्कि हम बेग साहब को मुबारकबाद भी देना चाहेंगे क्योंकि परिंदे वजूद में इनकी किताब के लिए जो है इनको अवार्ड भी मिला है। और मैं ये समझती हूँ कि बेग साहब जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो किसी भी लिहाज से हो वो बड़े अहम होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि शेर व शायरी और अदब में जो है वो मुकाबले का क्या हुस्न है? आपने बहुत अच्छी बात फरमाई। यहाँ हमारी जो अक्सर बच्चियों के हवाले से बात हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस आज़ादी के साथ लड़के हमारे नई नस्ल के मुशायरों में आ जाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम तो है। एक बहन ने, एक बेटी ने, जब एक वाइफ ने किसी जगह जाना है तो उसकी जिम्मेदारी तो है ना कि वो वक्त पर घर पहुंचे। जी। उस सिलसिले में मैं फिर भी समझता हूँ कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में अब ये माहौल बहुत बेहतर हुआ है। वहाँ बैनुल कुलियाती के साथ साथ जो है वो मुकाबले आने शुरू हुए हैं। बेग साहब हम गुफ्तगू के खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एस्टर्न। और किसी भी तरह के माहौल में कामयाबी के लिए जो होता है वो एक इंसान जो है मुकाबले की फिजा उसका बड़ा जो है वो अगर साजगार होगी तो उसके बहुत सारे जो उसकी बेहतरियाँ कमियाँ होती हैं वो बेहतरियों में बदलती जाती हैं, क्योंकि हमें मुकाबले के बाद पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश है। तो इसी तरह से बेग साहब क्या है, शायरी के मामले में भी इसी तरह से है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें आप बहुत चीज़ें अपने सीनियर से भी सीखते हैं और आपको पता चलता है कि आप बहैसियत शायर और बहैसियत इंसान आपको किस तरह से और बेहतरी की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है। ये शायर जो होता है वो उसकी कोशिश होती है कि मेरी जो लिखत है वो सबसे आला हो। जी बिल्कुल। मुआशरे में जाए तो उसके जो असरात हैं वो नई नस्ल भी ले और पता चले कि ये कलाम जो है इस काबिल है कि इसे इंटरनेशनल सतह पे, मुल्की सतह पे रखा जा सके। जिस तरह के मैं लालपुर को समझता हूँ कि अभी तक ये मज़ाफात में ही शुमार होता है, हम मरकज़ से दूर हैं, इतनी भी दूरी नहीं है, लेकिन लाहौर के अक्सर शहरों में लालपुर के शहरों को कम ना होने के बराबर जगह दी जाती है। लेकिन आप जब हम यहाँ की शायरी सुनते हैं तो हमारी शायरी इंटरनेशनल सतह की होती है, लोग भी कहते हैं, आप भी महसूस करेंगे। एक गज़ल मैं लालपुर से लिखी हुई आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तेरे बारे में मैं हैरान बहुत होता हूँ, तेरे बारे में मैं हैरान बहुत होता हूँ, सोचता हूँ तो परेशान बहुत होता हूँ। वाह वाह वाह। सोचता हूँ तो परेशान बहुत होता हूँ, मसला हूँ मैं मगर चाहने वालों के लिए, मसला हूँ मैं मगर चाहने वालों के लिए, हल किए जाने को आसान बहुत होता हूँ। वाह वाह वाह। हल किए जाने को आसान बहुत होता हूँ, बार होता है कदम अपना उठाना मुझको, बार होता है कदम अपना उठाना मुझको, हालांकि बेसरो सामान बहुत होता हूँ। क्या बात है, क्या बात। हल किए जाने को आसान बहुत होता हूँ, बार होता हूँ कदम अपना उठाना मुझको, हालांकि बेसरो सामान बहुत होता हूँ। मैं तेरे शहर से वापस ही नहीं आ पाया, मैं तेरे शहर से वापस ही नहीं आ पाया, आज भी मैं वहाँ हर आन बहुत होता हूँ। क्या बात है, वाह वाह। आज भी मैं वहाँ हर आन बहुत होता हूँ, पूछिए मत मेरी बाबत कि मैं अक्सर खुद से, पूछिए मत मेरी बाबत कि मैं अक्सर खुद से, ये हकीकत है कि अनजान बहुत होता हूँ, ये हकीकत है कि अनजान बहुत होता हूँ। वो सरोकार ही रखता नहीं मुझसे कोई, जिसकी निस्बत से मैं हलकान बहुत होता हूँ, जिसकी निस्बत से मैं हलकान बहुत होता हूँ। मैं तेरे शहर से वापस ही नहीं आ पाया, आज भी मैं वहाँ हर आन बहुत होता हूँ, बस यही मेरा अलम है कि बदन में शहजाद जान होते हुए बेजान बहुत होता वाह 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 वाह। इतना जब खूबसूरती से पेश किया तो मैं चाहूंगी कि सफिया साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो कुछ कलाम जो है वो आप भी पेश करें सुनने वालों के लिए। मेरा ज्यादातर तो पंजाबी में कलाम होता है, तो क्योंकि उर्दू का प्रोग्राम था तो उर्दू के लिए फिर मुझे कुछ अशार लिखने पड़े, तो उसमें मैं एक पंजाबी का अपनी थोड़ा सा जरूर सुनाऊंगी कि चल झंडा अमन दा लाइए, चल झंडा अमन दा लाइए, जंगा विच की रखिया, क्या कहना, राखे इज्जतां दे बन के लुटेरे, राखे इज्जतां दे बन के लुटेरे, रब चुप वेखदा रहा। खूबसूरत। और क्योंकि उर्दू का प्रोग्राम है तो मैं चाहूंगी कि चंद अशार आप सुना दूं कि कोई बोझल समझता है, कोई बेकल समझता है, कोई बोझल समझता है, कोई बेकल समझता है, मेरी आंखों की बेचैनी को बस काजल समझता है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। उसे मैं रोज कहती हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, क्या कहने, उसे मैं रोज कहती हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर वो शौक ऐसा है मुझे पागल समझता है। अरे वाह वाह। क्या कहने, मगर वो शौक ऐसा है मुझे पागल समझता है, नहीं इदराक दरिया को समंदर खाक जानेगा, क्या कहने, नहीं इदराक दरिया को समंदर खाक जानेगा, मेरे सहरा की हालत को
فقط بادل سمجھتا ہے. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت بہت شکریہ. خوبصورت. اور جیسے آپ بیان کرتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ہر بندہ ہر فرد اس چیز کو محسوس کر رہا ہے اور وہ اس سے ریلیٹ بھی کرتا ہے. آپ دونوں کا جو کلام ہے ماشاءاللہ سے بڑا ہی خوبصورت رہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ خواتین کے حوالے سے بھی آپ نے بہت بار بہت ساری جو ہے وہ شاعری بھی لکھی ہے اور کتابیں بھی آپ کی ہیں. اور ابھی جیسے کہ ہم بات بھی کر رہے تھے، آپ مجھے بتا رہی تھی کہ حقوق نسواں پہ بھی آپ کی کوئی کتاب ہے جو آ رہی ہے، تو وہ بتائیے گا کہ اس میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ نے کیا کیا جو ہے حقوق کو زیر بحث رکھا ہے اور کس طرح کی ہمیں اس میں سے مجموعہ ملے گا. پہلے تو میں آپ کو بہت ساری شاباش دینا چاہوں گی کہ آج آپ نے اتنے اچھے سوال کیے ہیں، تو لگ رہا تھا کہ آپ نے واقعی بہت سارا ورک پہلے آؤٹ کیا ہے اور اس کے بعد پھر آپ آج پروگرام کرنے کے لیے آئی ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. تو اب میں آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، عورت کسی بھی فیلڈ میں جائے اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ وقت بہت تبدیل ہو چکا ہے لیکن میرا خیال میں کہ ایک گاؤں میں رہنے والی لڑکی کو شہر تک پہنچنے کے لیے جن مسائل کا سامنا ہے، اسی طرح ایک ملک سے دوسرے ملک جانے والی لڑکی کو بھی بہت سی پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح ہر فیلڈ میں عورت نے بہت سارے آپ 40 سے لے کے 18ویں صدی سے لے کر ابھی تک اگر دیکھیں تو عورت جو ہے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑتی آئی ہے. تو میں نے اس سلسلے میں عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے پرابلم کے بارے میں ایک میں کالم لکھتی تھی جو میں سوشل میڈیا پہ شیئر کرتی تھی. تو وہ پھر مجھے بہت ساری خواتین نے کہا کہ آپ اس کو ایک کتاب کی شکل میں لے کے آئیں. مختلف ویب سائٹس پہ بھی وہ چھپیں، تو اب میں اس کو ایک کتاب کی شکل میں دے رہی ہوں تاکہ وہ عام لڑکیوں تک پہنچے اور ان کو پتا چلے کہ وہ جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ڈسارٹ ہو جاتی ہیں. تو میں کہتی ہوں وہ ڈسارٹ نہ ہو، بلکہ وہ یہ دیکھیں کہ 18ویں صدی سے عورت لڑ رہی ہے اپنے لیے. تو اپنے سروائیول کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے. تو میں نے اس اپنی کتاب میں یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ جو فیمنزم کا ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، عورت اپنے لیے لگا رہی ہے، تو وہ دراصل ایک فرد کی آزادی کا نعرہ ہے. مطلب وہ اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو عورت کی جو کے لیے جو حالات ہیں وہ ہر دور میں جو ہے وہ سیم ہی رہتے ہیں. اس کی شکل چینج ہو سکتی ہے، اس کے جو ہے وہ پہلو وہ بدل سکتے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. ہمیں اس کتاب کا جو بڑی بے صبری سے انتظار رہے گا. میں چاہوں گی کہ وہ انٹرسٹ فی الحال بنا رہے تاکہ تمام دیکھنے والے سے پڑھیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بنے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں. انشاءاللہ کل بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.